कुत्तों के नाचने से शेर अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ता सरकार, लेट देम डांस। एक शेर 100 कुत्तों से नहीं लड़ सकता, शेर सिर्फ अपने इमेज से लड़ता है। भौंकने चाहे 100 भी आ जाए, he just has to learn the art of being alive। क्योंकि जो सबक बेवफा और गद्दार सिखा के जाते हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा लाइफ कोच नहीं है, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल मुआद नहीं है, कोई ऐसा पीटरसन और ये रॉबर्ट ग्रीन वाला माल नहीं है जो इंसान को सिखा सके, जो एक बेवफा सिखा सकता है आपको, जो एक गद्दार सिखा सकता है आपको, जो एक जालिम सिखा सकता है आपको। दुश्मन कौन है? क्या हर मुखालिफ दुश्मन है? हर दुश्मन मुखालिफ हो सकता है, लेकिन क्या हर मुखालिफ दुश्मन है या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अल्लाह हर इंसान को, मेरी दुआ है, इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी और इतना सुकून दे मन के अंदर कि उसके दुश्मनों के वार जो है ना, उसकी स्किन क्रॉस ही नहीं कर सकते। वो आपको गाली दे रहा है, देने दो। वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना है, करने दो। वो हर जगह पे जाके आपके बारे में मुंह खोल रहा है, जलील कर रहा है, राज दे रहा है आपके, करने दो उसको। So if anybody believes in belittling me or you or us, it doesn't matter। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि जब मुझे लग जाए ना तो मैं इस तरह खामोश होता हूँ, फिर खामोश ही हो जाता हूँ। So I think that thing that keeps you going on is अल्लाह ने मुझे चूज किया इस पेन के लिए। मेरे नसीब में ये गम है, क्योंकि ये तो बड़े किस्मत वाले लोगों को अल्लाह बेवफाई का जख्म देता है, गद्दारी का जख्म बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है। वो काम करो नहीं जिस पे यू टर्न लेना पड़े, उस गली जाओ नहीं जिसका रास्ता पूछना नहीं, मुंह फेरें, चलते रहें, तकलीफ होगी। आप सबसे ज्यादा तकलीफ दे आपको होगा आपकी तन्हाई। कहते हैं ना, खालिद बिन वलीद के बड़े प्यारे जुमले थे, अल्लाह किसी बुज़दिल की आंख को नींद ना दे। और मेरी दूसरी दुआ है, अल्लाह किसी दलेर बहादुर शेर को कुत्तों के हाथों ना मरवाए। शेख, लास्ट टाइम हमने बात की मुनाफिकत के ऊपर, जो कि थोड़े आपकी तरफ होते हैं, कभी आपकी तरफ और कभी नहीं होते, और कभी भी आपकी पीठ पे छुड़ा घोंप के चले जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट दुश्मनी पे, प्योर दुश्मन पे। लेकिन उससे पहले ये बात करना बहुत ज़रूरी लगता है कि दुश्मन कौन है? क्या हर मुखालिफ दुश्मन है? हर दुश्मन मुखालिफ हो सकता है, लेकिन क्या हर मुखालिफ दुश्मन है या नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हर मुखालफत होना इज़ नेचुरल। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, ला यज़ालूना मुख्तलिफीन, इख्तलाफ तो हमेशा होगा। आगे अल्लाह ने कहा, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पे अल्लाह का रहम हो। तो किसी जाविये से, किसी नुक्ते से, किसी ओपिनियन से, किसी पर्सपेक्टिव से, किसी डॉक्ट्रिन से किसी का इख्तलाफ होना, नज़रिए से इख्तलाफ होना, ये एक नेचुरल हमारी क्रिएशन का पार्ट है। वरना इस्लाम के अंदर भी एक मसले पे 4-4 फतवे ना होते, ये चलता है। बात ये है कि वो मुखालफत अगर बात से है तो वो मुखालफत कहलाएगी, अगर वो ज़ात से है तो वो दुश्मनी है। जैसे एक बच्चा है, वो एक चीज़ करना चाहता है और उसका बाप जो है उसको एक मना करता है, उसके एंटी जाता है हमेशा। उसको लगता है कि हमेशा, और यूथ को यही लगता है कि यार ये तो हमेशा मना ही करते मुझे इस चीज़ से। तो वो उसको अपनी साइकोलॉजी के अंदर क्या जगह दे? खैरखा तो नहीं लगता ना। देखें, एक नॉर्मल आदमी को क्या एक मना कर रहे हैं मुझे एक चीज़ से, उसको वो क्या कैटेगराइज करेगा उसकी मुखालफत को या उसके कंसेंट ना देने को? इसी तरह देखिए, मैंने आपसे कहा है ना, दुश्मनी का ताल्लुक ज़ातियात से। सही, उस ज़ात से जुड़े हुए जो नज़रियात हैं और जो उस ज़ात से जुड़े हुए मामलात हैं, जो उसके अकवाल हैं, अफकार हैं, वॉट एवर द थॉट फ्रेम एंड थिंग्स, वो तो गलत, उससे तो मुखालफत हो सकती है आपकी। मगर वो उस स्टेशन पे जाना कि जहाँ पे वो ज़ात ही पूरी मजरू हो जाए, उसके माइंड में पूरी ज़ात ही उसको चैलेंज कर रही हो, और वो सिर्फ उस बात का इनकार नहीं कर रहा, वो उस ज़ात को भी डिसफंक्शन करना चाहता है। और मेरा एक और भी जुमला ऐड कर लें कि मुखालफत जिसमें हसद हो, बुग़्ज़ हो, और जिसमें अपनी इनसिक्योरिटी हो, इसे दुश्मनी कहते हैं। ये एक अच्छा जुमला है मेरे ख्याल से। सही, कि मुखालफत अगर एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल है, इल्मी फिक्री है, तो ठीक है, ये तो डिस्कसेबल है, ये तो उलमा में भी होता है और इसमें बैठ के बात हो सकती है। इसमें
ایک ذات, ایک برادری, ایک عقیدہ, ایک مسلک, ایک مذہب, ایک دین, اور اس کے غیر میں بھی ہو سکتی ہے. مگر جہاں پر مخالفت کی بنیاد دلیل نہیں ہے, بغض ہے, حسد ہے, کمپلیکس ہے, انسیکیورٹی ہے, اناد ہے, تکبر ہے, کوئی ظاہری ذاتی پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ دشمنی ہوتی ہے. اور اس کو بھی اگر فردر الیبوریٹ کرنے چاہیں کہ آپ اس کو کس لیول تک رکھنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی صرف نظریے کے اندر اگلے کی ذات بری ہے تو ٹھیک ہے, اس پہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ اسے ایکسیکیوٹ کر کے میدان جنگ میں لے کے آئیں گے کہ میں اسے ختم کروں گا, جیسے حسد کا بھی بارے میں کہتا نا کہ ایک یہ ہے کہ بھائی ان سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, زوال النعم عن المنعم, جسے انعام ہوا ہوا اس سے زوال ہو جائے اور مجھے مل جائے, تو یہ ذرا بڑا حسد ہے. اور اگر یہ والی بات سوچ ہے, رشک ہے کہ بھائی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو جائے, صحیح ہے, تو اسے غبطہ کہتے ہیں. So that's not حسد ایکچولی. یہ تو پریزیبل بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا مجھے بھی مل جائے, صحیح ہے, لیکن اس کا ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے, یہ کنڈیمیبل ہے. یہ ہے. اب یہ ایکسیکیوشن میں جب جائے گا تو دشمنی ہے. اوکے. اور اس کے لیے اس کو ڈکلیئر کرنا لازم. منافق کبھی بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا, دشمن ڈکلیئر کرے گا. تو آپ کا ایک جملہ ہے جو آپ یعنی منافق بھی دشمن ہے, دشمن منکر بھی دشمن ہے, لیکن منافق کبھی بھی اپنی دشمنی ڈکلیئر نہیں کر سکتا. یہ ڈکلیئر کرے گا, اور جو ڈکلیئر کرتا ہے اپنی مخالفت اور اپنی بغض, اناد اور اپنے تکبر اور اپنے حسد کو آپ کے ساتھ, دیٹس اے پیور اینیمی. پیور اینیمی ان دا فرنٹ لائن جو لڑے گا آپ کے ساتھ. Go ahead. ایک تقریر کے اندر آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ دشمنی, وہ زندگی کیا ہے اس میں دشمنوں کو سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دشمن زیادہ ہونے چاہیے زندگی کے اندر, زیادہ فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلیں ہم, بنائیں دشمن. حدیث میں آتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو, دشمنوں سے ملاقاتیں کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لرن ٹو لیو ان ہارمنی اینڈ پیس, امن میں رہنا کا عادت ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایک انسان انٹیگریٹی, ویلیوز اور رائٹس, کوڈ اور کور کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے نا, کور ویلیوز اور ایتھکس پہ کھڑا ہوگا, جہاں اس کی سیلف اسٹیم ہوگی, غیرت ہوگی, ایک مزاج ہوگا, زیادہ جھکنے والا آدمی نہیں ہوگا, اور عزت احترام کرنے والے لوگ ہوں گے, لیکن زیادہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتے, جو زیادہ اٹھائی گیرے نہیں ہوتے, جو اس ٹائپ کا مزاج نہیں ہوگا, اور اپنی راہ پہ, اپنی سمت پہ, اپنا مشرق اپنا مغرب خود بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنیاں اکثر ہوں گی نہیں, یقیناً ہو جاتی ہیں لوگوں کو, کیونکہ یہ لوگ جہاں سے گزرتے ہیں نا, یہ ایک بہت ہی انسیکیور پارٹی کو مزید انسیکیور کر جاتے ہیں, یہ انٹیمیڈیٹ کر جاتے ہیں اگلے کو. ان کی پریزنس کا ایک اورا اللہ نے رکھا ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے لوگوں کو. اچھا, پھر وہ جو کمزوری میں بڑے خواب دیکھنے والا ہوتا ہے نا, اس کے بھی دشمن زیادہ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ باتیں بڑی ہیں, اور مطلب ایک اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ جو بہت ہلکا ہوتا ہے, اور ایک اس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں جو بہت پاورفل ہوتا ہے. ایک اس سے دشمنی کرتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہلکا رکھتا ہے, اور ایک اس سے بھی لوگ بہت دشمنی کرتے ہیں جو بہت ہلکا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہت پاورفلی پروجیکٹ کرتا ہے. یہ چاروں کے چاروں معاشرے کے اندر اس طبقے کو جو اپنے سیٹلڈ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا منافق بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بہت بادر کریں گے, اور ڈیفینیٹلی اس کو دشمنی ملے گی. تو وہ زندگی جو ہواؤں کے مخالف گئی نہیں کبھی, جس نے ریت رواج توڑے نہیں کبھی, جس نے اپنے آپ کو چیلنج نہیں کیا, جو کبھی نکلا نہیں اس کنویں سے باہر نکل کے اس نے ایکسپلور نہیں کیا, جس نے دل نہیں دیا کسی کو, ہو نہیں سکتا کہ اس کو دشمنیاں نصیب نہ ہو. تو وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب ہو, مطلب وہ زندگی کیا جس نے قدم نہ بڑھائے ہو, یہ مطلب ہے. اچھا, آپ ایک اور جملہ, کیونکہ میں پہلے سارے وہ جملے کلیریفائی کر دوں, لوگ تقریر سنتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں شیخ صاحب سے آج تشریح کرا لوں کہ میں ان کا مطلب کیا ہے. دوستوں کو سجن کس طرح بنا سکتے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ تمہارے اور کسی کے درمیان اگر دشمنی ہے, تمہارا ولی حمیم دوست بن جائے گا. لیکن آپ کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دوست جو ہے وہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں,
دشمن قریب دشمن کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک بیوقوف انسان جسے ہم سفیہ کہتے ہیں عربی میں، وہ ہے جو اپنے قریبیوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اور ایک سمجھدار حکیم انسان اور ایک تجربے کار ڈیپ پروفاؤنڈ انسان جو ڈیپتھ ہوتی ہے جس میں، اسے وہ فن اللہ نے سکھایا ہوتا ہے اور کچھ معاشرے نے، کچھ تربیت نے سے، کہ وہ اپنی الفاظوں اور اپنے رویوں سے اپنے دشمنوں کو اپنی دوستوں کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے اور اپنے دوستوں کو اپنی سجنوں کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے. مطلب ان کا رجحان اپنی طرف بڑھاتا ہے وہ اپنے رویے، اپنے الفاظوں سے. اس کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، جگر چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے آپ کو، اور ان کے تیر اور ان کی نیگیٹیوٹی ابزارب کرنے کا آپ کو کلیجہ چاہیے. تو ہی تو وہ کہتے ہیں آپ نے وہاں تک مار کھانی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ کہیں کہ یار میں اس کے ساتھ زندگی اس لیے نہیں گزارتا کہ اس کا برانڈ بہت اچھا ہے یا اس کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی اس لیے گزارتا ہوں کہ یار یہ اتنی برداشت کر سکتا ہے ہماری، صحیح ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت قابل آدمی ہے. تو قابلیت آپ کو بازار میں بہت ملے گی، برداشت نہیں ملے گی. اس میں برداشت بھی ملے گی مگر وسعت نہیں ملے گی، وسعت بھی ملے گی مگر ظرف نہیں ملے گا، ظرف تو ملے گا مگر لوگ نہیں ملیں گے، لوگ ملے مگر لوگ نہ ملے. ظرف ملے گا تو جسے ہم کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، معاف کرنے والے لوگ، درگزر کرنے والا مزاج نہیں ملے گا. درگزر کرنے والا مزاج مل بھی گیا یہ سب کے ساتھ جو پیکیج میں پیچھے، تو تانا دینے والے لوگ ملیں گے نہیں ملیں گے آپ کو. تانے دینے والے لوگ ملیں گے جو یاد دلائیں گے کہ وہ تو کیتا سی 5 سال پہلے. یہ ساری چیزوں سے دوست دشمن بن جاتے ہیں. اور دشمن جب مار رہا ہوتا ہے نا تو وہ مارتے وقت اس میں سے کچھ اتنے عظیم لوگ تھے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی مار کے اندر بھی اپنے سٹینڈرڈز، ویلیو اور ایک خاندان لے کے آیا ہے یہاں پر. تو دیٹس دا بیوٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بادشاہ جب انہوں نے کیپٹیویٹ کیا، میرے خیال سے سمامہ ابن عثال، تو وہ when he was captivated تو اس نے اپنے 10-12 دن 14 دن اس نے اپنی بادشاہت کا مزاج رکھا، اس نے ایٹیٹیوڈ رکھا جو بھی ان کو سرو کرنے آ رہا تھا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ ہے نا، جیل میں بھی ہے، امپریزنڈ بھی ہے، تو بادشاہ ہے وہ، صحیح ہے. تو ایٹیٹیوڈ وہ ایک کامنر والا تھوڑی رکھے گا. تو 14 دن تک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کرتا رہا، ڈیگریڈ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں مطلب غلامی کے اندر بھی اس نے اپنا، اینڈ دا وے رائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ ہم، کہ میں تجھے انزل الناس منازل، میں تجھے تیری منزلت کے مطابق ٹریٹ کر رہا ہوں، میں تجھے کامن پرزنر کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہا. اور پلس وہ رفق جو تھا، جو برداشت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ تھا، اس نے ایسا گرویدہ کر دیا اس کو. اس نے کہا یہ چینے شینے تو ویسے ہی میرے پہ نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا تو آپ نے ویسے ہی بڑا خیال رکھا ہے، آپ کلمہ بتائیں، آپ کا کلمہ کیا ہے. I want to join, I want to be a part of you. بلکہ شیبہ ابی طالب کے اندر بھی اسی طرح تھا نا. 3 سال مسلمانوں نے جب ظلم برداشت کیے تو سامنے والے دشمن وہ جو جنہوں نے پٹیشن فائل کیا تھا مکے میں، جو آواز اٹھانے والے لوگ تھے کہ بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں، جی، تو دشمنوں کے صفوں کے اندر مارنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ ایک سمپتھی لے کے آتے ہیں. ہاں، جسٹ بیکاز ہی ہیز این آئیڈیالوجی اگینسٹ سم تھنگ، ہی از آور فیملی ایز ویل. اجاگر کیا نا اس درد نے، اس تکلیف نے، اس برداشت نے، اس وسعت نے، اس کلیجے نے، اس جگر نے، کہ بھائی اتنا نہیں بنتا یار، اتنا مت مارو اگلے کو. تو وہ چیخ پڑے اندر سے، تو ان کے اپنے اندر سے آواز کھڑی ہو گئی. تو یہ کیسی زندگی ہے عدیل، یہ ہم بنا نہیں سکے. ہاں، بنا نہیں سکے. اور اس پہ آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بار بار کہ دیکھو ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے. قیمت سے مراد یہ نہیں اچھا یہ بھی جملہ ذرا صحیح ہے. ہر انسان کی قیمت ہونے کا جملہ یہ نہیں ملتا کہ ہر انسان بکاؤ ہوتا ہے. جی، ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے اس کا دل خریدنے کی. بالکل. دیٹس اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر کئی دشمن ملے ہوں گے، اندرونی بھی بیرونی بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائبل ہے کچھ کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ ذرا سمجھائیں. جب آپ بولتے ہیں قیمت ہے، دشمن تھے آج نہیں ہے، قیمت ادا کی ہے میں نے اس کی. دیکھیں کیا مطلب؟ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی اختتامی کرنے کی کوشش کی لیکن ادھر نہیں آئے. ابو جہل نہیں آیا. صحیح ہے. روز و روشن بھی دکھ گیا نا اس کو، اس نے موت لینا قبول کیا. اس نے کہا میں اپنی زندگی میں اتنی سرداری، بنو مخزوم کی سرداری میرے پاس تھی، میں بنو ہاشم کے تھلے نہیں لگ سکتا. That was there. He was honest to the core of his enmity. اس نے اسی پہ جان دی. بعض ایسے تھے جو وہاں پہ مخالف تھے، یہاں کے پھر یہاں کے بڑے لیڈرز بن گئے. صحیح. عمر بن خطاب ہیں، خالد بن ولید ہیں. We've got big giants over here as well. تو کچھ آئیں گے، کچھ ہاتھ ملائیں گے، کچھ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کے ساتھ آپ کو ایکسپلور کریں گے. کچھ نہیں آئیں گے، کچھ پیچھے رہیں گے.
لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کی مخالفت, دیکھیں آپ گزر رہے ہو نا ایک علاقے سے, تو ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, صحیح ہے, ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو آپ کہیں سے گزر رہے ہو تو وہاں پر اس سے مخالفت ہوئی ہے, دشمنی ہوئی ہے, ہاں وہاں گزرتے ہوئے مسئلہ کرے گا, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کی وہ مخالفت ہے جو اوپر سے آپ کی سرویلنس کر رہا ہے. سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو جدھر آپ جاؤ گے نا وہ پیچھے آپ کے آئے گا. ٹھیک ہے, آپ رائٹ ہو گئے وہ بھی رائٹ, آپ لیفٹ ہو گئے وہ بھی لیفٹ, وہ بھی اسٹریٹجی آپ کے مطابق کرے گا. آپ ایک اور انڈسٹری میں جائیں گے وہاں بھی گھس جائے گا, وہاں آپ ایک اور جانور نکالیں گے کیٹیگری اس میں بھی آ جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد کبھی لیکن کیونکہ وہ نیچ اتنا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کراس کر کے آگے نہیں لڑنا چاہتا. صحیح ہے, ہم تو فرنٹ سے لڑ رہے ہیں نا, جو پہلی ہٹ لگتی ہے ہمیں لگتی ہے اگر ہم کسی بھی نئی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں ایز مدرارینس, تو وہ پیچھے ہوگا آپ کے, آپ نے وہاں کامیابی کرنی ہے. سب سے مسئلہ یہاں پر یہ, وہ کوئی بھی شخص جس کے ساتھ دشمنی رہی میری, وہ واپس اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ کنویں کا مینڈک ہے, اور کنویں میں ہی اس کو اپنی جگہ چاہیے تھی, اور کنویں کے اندر اس نے ہم سے اتنا لے لیا ہوا ہے مجھ سے کہ وہ وہاں پہ راج کر رہا ہوگا اپنا. ہاں چیخیں اس کی جب نکلے گی جس دن میں کنویں میں پہنچوں گا وہاں پر چکر لگانے کے لیے, that's the day they're going to get intimidated. اس کی مثال آپ لے لیں نا, نائک صاحب آئے ہوئے نا ابھی پاکستان کے اندر, نہیں تو آپ دروازے کھلے رکھتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے, تو کب بند کب ہے کبھی؟ یہ کسی سے اتنی دشمنی کی ہو خاندان کے اندر پروفیشنلی, نہیں, یا یہ ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتی ہے. جو آدمی زندگی کے اندر اس کی دشمنیاں رہی ہوں, یا اس کی مطلب دشمنیاں تو ہماری ایسی بھی رہی ہیں نا کہ جان تک آ گئی ہماری. میری اپنے اس فیلڈ سے ہٹ کے بھی تو میری دوسری جگہ مخالفت ہے, دشمنی رہی, میری ہماری فیملی میں رہی ہیں, زمینوں کے کاموں میں رہی ہیں, اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں اپنے مدرار سے ریلیٹڈ بھی رہی ہیں. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو آدمی گرو کر رہا ہوتا ہے نا, اسے ان وقتوں میں کبھی بھی گرج پالنے کا نہ ٹائم ہوتا ہے, اور نہ اس کا اتنا مقام ہوتا ہے, اور نہ اس کا قد ہوتا ہے کہ وہ پالے کسی کو. صحیح ہے. تو کچھ بے وقوفوں کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی شاید ابھی بھی ہیں یہ میرے مائنڈ پہ سوار ہوں گے, آئی ایم سم ویئر ایلس. اور کہتے ہیں نا, دا بیسٹ ریونج از ٹو فورگیٹ دیم. تو میرا سب سے خطرناک بدلہ بھی یہی کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کوئی. ہاں ان سے سبق میں نے جو سیکھی ہے نا, وہ ہم مارکیٹ میں دیتے ہیں سب کو. صحیح ہے, کہ بھائی تمہارا ایکسپیرینس, تمہارا وار کرنے کا طریقہ یہ تھا, تمہاری منافقت یہ تھی, تمہارا یہ طریقہ کار تھا, تم ہر 5-6 جگہوں پہ جا کے ہر کسی کے جا کے آ کے معاملے خراب کر کے ہمارے خلاف. تو میں نے سیکھ لیا ان سے کہ بھائی اس کا وار ایسا ہے, اس کا وار ایسا ہے. میری زندگی پہ کوئی سوار نہیں, آئی ڈونٹ ایون ریمبر موسٹ آف دیم ان مائی لائف. I have moved on, I have way big success and achievement in my life, what where I am right now. تو اگر کیا دروازے کھلے ہوئے, تو وہ تو کب مطلب دروازہ وہی آدمی بند کرے گا نا جس کے پاس ظرف نہیں ہوگا, جس کے پاس اچیومنٹ نہیں ہوگی, جس کے پاس غصہ ہوگا, جس کے پاس ایجیٹیشن ہوگی. میرے پاس یہ ہے ہی نہیں. میں کسی سے اگر لڑا ہوں یا کوئی مجھ سے لڑا ہے ساری زندگی میں, اس کے اندر میرا اس کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ میں چیرتے ہوئے چلتا گیا. میری لائف کے چیلنجز اتنے عجیب رہے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں رہا کہ میں ان کے لیے. اور آج بھی میری لائف کی کنٹینٹمنٹ اتنی ہے کہ میں بیٹھ سکتا ہوں ٹیبل پہ. اف یو ٹیک می ٹو اے ٹیبل ود اینی ون, آئی کین سٹ ود دیم. میں کسی بھی دشمن مخالف کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں چیئر کر سکتا ہوں. لیکن اب ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت تو میں شاید 20% کے اوپر راضی ہو جاتا تھا, اب تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس می ناؤ. مطلب میں اوبیسلی یہ بھی میسج ضرور دیتا ہوں اور دوں گا یہاں سے کہ میں سوشل میڈیا پہ بھی تو دیکھ لینا خاموش نہیں رہتا ہوں. مطلب آئی ہیو مائی اون, بس میری اپنی گیان چل رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ گیو کامنٹس اباؤٹ اینی ون ان دا ورلڈ. بٹ اٹس لائک میں آپ سے جب بول رہا ہوں نا دروازے کھلے آئے, میں بات کر سکتا ہوں. آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ آئے گا نہیں, میرے پاس ایک تو نمبر 1 کوئی گرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی وونڈ ہے, میرے پاس کوئی زخم نہیں ہے. میرے پاس ایک اسکار ہوگا, جس اسکار سے میں نے سیکھا ہوا ہے. وہ آئے وہ نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اپنا اخلاق, اپنا احترام, اپنی تمیز اپنے دشمنوں کے لیے بھی اتنی ہی رکھتا ہوں جتنی میں نے اپنے دوستوں کے لیے بھی رکھی ہے کبھی. تو اگر وہ آئیں گے اس لیے نہیں, کیونکہ آبویسلی جس جگہ پہ حملہ ہوا ہوا ہے اور جس طرح سے اس لیے کہتے ہیں نا دشمنی ایسے کرو کہ کل کو ٹیبل پہ بیٹھ سکو, اور دوستی اس طرح رکھو کہ کل کو یو کین سے گڈ بائی ٹو سم ون. یہ اس طرح کی دشمنی کی کبھی شکل نہ دیکھا. یہ ہمیں جو ہے وہ فیملی کے اندر, بزنس کے اندر سکھایا جا رہا تھا کہ کسی کو اتنا بڑھا دو کہ اس کو تم چھوڑ نہ سکو ایز اے کلائنٹ, اور کسی کو اتنا ذلیل مت کریں کہ کل کو آپ بیٹھ نہ سکیں. ہاں, تو یو نو ویری ویل,
you are amongst those and Waki is amongst those and everybody knows around me کہ مجھے پتا ہے میں تو بیٹھ سکتا ہوں, مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی ایشو تھوڑی ہے آج بھی, میرے فیملی کے اندر ہو یا فیملی کے باہر ہو یا میرے پروفیشنل سرکل, مجھے کیا ایشو کیا, لیکن کیونکہ میں نے انیشیٹ نہیں کی تھی جنگ, میرے خلاف جب انیشیٹ, تو obvious دشمن کے اللہ ہر انسان کو میری دعا ہے اتنی ترقی اور اتنی کامیابی اور اتنا سکون دے من کے اندر کہ اس کے دشمنوں کے وار جو ہے نا اس کی اسکن کراس ہی نہیں کر سکے. ان کو لگتا انہوں نے کوئی بڑا حملہ کیا, اللہ اس کو ویسے ہی بڑا کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں نا من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اپنا کے کہتا ہے بھائی میں اپنے لیے نہیں اپنے کاز اور اپنے ویژن کے لیے چل رہا ہوں, رفعہ اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اس کے اندر بڑے علمی طبقے کے لوگوں سے مجھے تکلیف بھی پہنچی ہوگی, I have no issue. لیکن جہاں سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک جملہ ہے کہ بھائی ہر دشمن کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ان کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نا, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ مجھے اپروچ کرتا ہے تو میں ان ٹرمز پہ اس کو معاف کرتا ہوں. وہاں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں, اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی از ریسورسفل سردار ہے, تو اسی دن یہ اعلان کر دیتے جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو معافی ہے. یہ فرسٹ ڈے یہ سچویشن تو آئی فتح مکہ کے بعد. جی فتح مکہ پہ. آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارا فتح مکہ ہو گیا؟ نہیں تو بارگیننگ پاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن بہت اسٹرانگ تھی, پوائنٹ یہاں پر اس کے باوجود اتنا بڑا پریویلیج دے رہے ہیں. عزت تو دیتے ہیں نا آج بھی, عزت میں تو تمہیں بھی کہا ہے آج کہ کوئی بھی ہوگا تمہیں لگتا ہے ہم عزت نہیں دیں. ہاں اگر ہم نے کبھی دکھایا بھی ہے, کسی کے ساتھ رکھا بھی ہے معاملات حساب کتاب رکھے, وہ بھی اس کو عقل سمجھانے کے لیے کر رہے تھے کہ یار دیکھو تمہارا تو ویژن ہے نہیں, کوئی تمہاری تو کوئی سوچ نہیں ہے, صحیح, تم نے تو اپنے آپ کو بونا ہی رکھنا ہے, تم نے تو گرو کرنا نہیں ہے, تو تمہیں تو تنقید کرنے کا شوق ہوگا نا, تو تم کرو. ہمارے ساتھ بھیڑنے کا کیا فائدہ بھائی, ہم تو سارے بالکل ایک صحیح ہے, دماغ جو ہے ایک فوکس ہوا ہوا ایک منزل کی طرف, اس کی آڑ کے اندر ہم جا رہے ہیں, تو وہ پوری انرجی اگر تمہاری طرف لگ جائے گی تو سوچو تمہارا اشر کیا ہوگا. تو کیا ایک وائی ڈو یو وانٹ ٹو فائٹ اے پیشنیٹ مین, he has nothing to lose, you have everything to lose. کہ آپ نے تو اس سے اوپر جانا نہیں ہے, آپ کی کمزوری ہے, تو وہ والا حملہ کرو نا جس کے بعد تمہارے میں ڈر نہ ہو. صحیح ہے, تو ہم تو لگا دیں گے, جلانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے بندے سے کیوں بھیڑ رہے ہو جو اپنے ویژن کی خاطر ایک ہسٹری لے کے آیا ہوا ہے. اور یہی میں اوروں کو بھی اشارتاً سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہسٹری لے کے جب ایک آدمی آئے, لڑکے کیا ملے گا آپ کو اس کے ساتھ, وہ اپنے ویژن کے لیے جلا لے گا اپنے آپ کو, اللہ مکفنیہم بما شئت. تو اس سے بڑھ کے آپ کیا کر لیں گے, اس کی مخالفت اس کی تنقید کے اوپر آپ کو کیا مل جائے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تنقید سے کوئی نائک صاحب کو فرق پڑو, he doesn't care. ان کو وہ تو کیا ہلا لیں گے آپ ان کا, اگر آپ پورے ملک کے بھی دروازے بند کر دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو فرق پڑتا ہے, کیونکہ ویسے ہی پوری دنیا میں اللہ نے تو اللہ دشمن جس کو جیسے بھی دے, دعا ہے اللہ خاندانی دشمن دے, جھگڑا بھی ہو اور اللہ کرے نہ ہو, اگر لڑائی بھی تو سیکھنے کو ملے, کچھ زخم بھی ایسا ہو جو علم سکھا جائے. ایک اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا دشمنوں کے اندر بھی ریسورس ہوتا ہے جو آپ کے قابل استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر دفع الشر بالشر نہ ہو, اصول شریعت کا کہ شر کو شر سے ہی, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ بعض انسانوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو اللہ کہتا ہے تو عجیب قسم کے فسادات ہو جاتے دنیا میں. سو اگر میں کہتے ہیں نا enemy of my enemy is my friend, تو یہ تو اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ اگر کسی بھی مخالفت کے مقابلے میں ایک دوسری دشمنی کھڑی ہوئی ہے تو obviously میں اس سے کیوں نہیں بات کر سکتا. نہیں, my question is کہ سم تھنگ دیکھیں اس میں ریسورس ہو سکتا ہے نا, لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں, لڑ رہے ہیں. اب آپ کو بیکاز دیٹس ہاؤ میں نے آپ کو دیکھا, میں اس لیے لے کے آیا, میں نے اصل میں پتا کیا کہ دشمنوں کی صفوں کے اندر بھی آپ دیکھتے تھے یار اس کو اڑاؤ, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے بڑا کرینہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام و عمر بن خطاب, کہ اللہ عمر بن حشام کا نام ابو الحکم تھا, دا فادر آف وزڈم, اور خوبصورت ہینڈسم میل تھا یہ اس ٹائم پہ, واز اے ویری گڈ لوکنگ مین, گڈ ریپرزینٹیشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ میرے بیرکس میں کھڑا ہو,
मेरी आइडियोलॉजी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. He knows how to talk, he knows how to sell it, and he is respected in Banu Makhzum. And over here is Umar bin Khattab. He's a tall guy, he's a masculine guy, he's a muscular guy. मतलब he is hebat, he is, वो कहते हैं ना, नॉर्मल भी चल रहे होते तो ऐसा लगता था ऊंट पे बैठे. एंड इवन हिशाम राइट्स इन द हिस्ट्री इन द सीरा कि उनके मसल्स ऐसे होते थे कि उनकी कमीजें फंस जाती थी उनके मसल्स के अंदर. दैट्स हाउ ही वाज टोन्ड. इतना भारी भरकम वॉरियर वाज द रसूल ने दुआ मांगी. एक विजडम का इमाम है और एक मसल पावर है, डिसीजन पावर है, रेजिलियंस है, तो आपने दोनों के लिए मांगे. तो ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कोशिश करते थे ये मेरी तरफ आ जाए, ये मेरे, क्योंकि जब आप कॉज ओरिएंटेड होते हो ना तो आप बायस ओरिएंटेड नहीं होते. यस. कुछ लोग दुश्मनी में इतने बेवकूफ वो पागल है हो जाते हैं. यार तू एक बात बता मुझे, हम आज भी काम ले सकते हैं उनसे. डेफिनेटली मेरे पास जेडीज रेडी है. तुम तो माइक्रोस में यू आर द सीईओ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो एवरी माइक्रो मैनेजमेंट हैपनिंग इन अलमिद्रार. तू इन सबको हायर नहीं कर सकता क्या आज? मेरी नहीं मानते, चल तेरे तो रेपुटेशन अच्छी है ना. कितने लोग होते हैं सिस्टम में कि अगर आपके पास एक विजन है, एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है और एक हिस्ट्री है और सीरत है और एक उस्ताद है और एक लीडर है, एंड यू आर रनिंग द शो. एक लीडर भी है मगर एक यू आर रनिंग द शो. तो क्या तू इस टाइम पे सबको एक ऑफर नहीं दे सकता? अच्छी. Yeah, that's what I'm saying. You should be ready to give offer to anyone. दुश्मन को क्या मैंने तेरी तरबियत ऐसे नहीं की कि तू अपने दुश्मन से भी कह सकता है यार तेरे मेरा मुखालफत अपनी जगह, इस मसले में साथ बैठ जाता है. हाँ, बिल्कुल कर सकता है. बिल्कुल. मैंने तुझे सिखाया नहीं. और ये नबी मना जाए. आपने भी एग्जाम्पल दी. मैं कह रहा हूँ हमें क्या हो जाता है अपने दुश्मनी के इतने अंधेरों के अंदर, हम इतना अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं. ये एक ढग किस्म की सथी दुश्मनी होती है. असल दुश्मनी वो होती है जिसमें आप अंदर घुस के चीरा लगाते हो अगले. यानी अगर मुझे किसी से दुश्मनी है और मैं किसी से दुश्मनी करूंगा अगर, तो मैं इस हद तक दुश्मनी करूंगा कि मैं उसका दोस्त बन सकता हूं. दैट्स प्योर एनमिटी. ये मुनाफकत नहीं है. मतलब मैं उसको उस हद तक कर सकता हूँ कि मैं उसकी दोस्ती भी कर लूंगा उससे, क्योंकि मुझे अपने डेस्टिनी तक पहुंचना. ये जो 2-2 रुपए की लड़ाइयाँ नहीं होती सड़क के ऊपर, ये दुश्मनियाँ नहीं है. ये तो इमोशनल डिसरप्ट है आपका कि आप हैंडल नहीं कर सकते इन डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर. तो आपने अपने अंदर के किड़ को, बायस को, नेगेटिविटी को निकाल दिया. 2 मिनट में सड़कों पे, चौकों पे झगड़े कर रहे हैं. ये दुश्मनियाँ नहीं होती. दुश्मनी वो होती है चलती है, लंबा चलती है. कुछ ऐसे तरीके हैं आपके पास न्यूट्रलाइज करने के कि जहां पर जितना तक आप कर सकते हैं, आपने जिंदगी में किया हो, आपके एक्सपीरियंस के. एंगेज ही नहीं हुआ मैं, उसको खुश रहने दिया उसके पर्सपेक्टिव में. वो तो आपकी, वो लगता है हमें हार है, ये तो हमारी, वो उसको लगता है मेरी हार है. लेकिन हर 6 महीने के बाद जब जलवा सामने आता है ना लोगों के जी किसी भी चीज का, तो फिर सर खुजाते होंगे लोग. भाई ये अभी तो मेरे पर्सपेक्टिव पे तो ये जलील हो रहा है. ये अब हाइप कैसे आ गई इसकी लाइफ में. 6 महीने डिल्यूजनल थे वो एक तरीके से. So the best revenge you can take and the best strategy towards an enemy is let him be engaged in his lowliness. वो आपको गाली दे रहा है, देने दो. वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना है, करने दो. वो हर जगह पे जाके आपके बारे में मुंह खोल रहा है, जलील कर रहा है, राज दे रहा है आपके, करने दो उसको. वो आपको कॉपी करके अपनी छोटी सी खुड्डी में बैठ के किसी ब्रिज के नीचे उसको लगता है कि वो कुछ बना लेगा बैठ के, करने दो. वो आपको दावत नहीं दे रहे आपका पोटेंशियल मानते हुए, और आपसे हल्के लोगों को दावत, करने दो. आपके पास जो OEM है ना, ओरिजिनल इंजन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का, जो कीप वॉकिंग ऑन दैट. आप जानते हैं वो यूनिकनेस आपके पास है, और वो यूनिकनेस एक दिन इन सारे कुओं से बंदे उठा के लाएगी, फिर सो जाएगी. सो इफ एनीबडी बिलीव्स इन बिलिटलिंग मी और यू और अस एंड डाउनसाइजिंग us in their minds and degrading us, it doesn't matter. Eventually अगर वो देखेंगे किसी दिन भी
تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتے ہوں گے جب آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی. ہر بندے کو وہ جا کے اس طرح نہیں دلیل دے سکتے جب ایک میسز کی میسز اس کے گن گا رہی ہوتی. تو کام ایسا کرو کہ دشمن بھی جو ہے نا اس کو سر پکڑ کے بیٹھنا پڑ جائے کہ نہیں یار, اگر کریں نا نائک صاحب کے خلاف بولے نا کچھ لوگ, کیوں نہیں بول رہے؟ سب ایک ہو کے بیٹھ گئے اسٹیج. یہ بریگیڈ کہاں ہے جو ہر کسی کو اڑا رہی ہوتی ہے بیٹھ کے؟ کہاں ہے یہ لوگ؟ یا تو خود بیٹھ گئے یا بٹھا نہیں دیا کر گیا. سکتے نا سر. اب اس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عوام بھی لوز کریں گے آپ. جی تو اگر آپ جینوئن ہے کاز کے ساتھ تو کریں آپ وہ جو آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں. خاموش ہیں لوگ. نہیں ہوگا. دا پوائنٹ از, میں نے کہا ہے نا, وہ کام کرو نہیں جس پہ یو ٹرن لینا پڑے, ٹھیک ہے؟ اس گلی جاؤ نہیں جس کا رستہ پوچھنا نہیں ہے. اگر آ گئے ہیں تو اجتہاد اور دلیری کے بیچ کے اندر courage will always be remembered in history. اجتہاد will always be taken as کہ لیوریج لیا. سو میرے خیال سے it doesn't matter کوئی میں انگیج نہ ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وارز منہ پھیریں, چلتے رہیں. تکلیف ہوگی, لوگ کسیں گے, ذلیل کریں گے, نیسنگ ہوگی, تنقید کریں گے, تحقیر ہوگی, آپ کو لگے گا. آپ سب سے زیادہ تکلیف دے آپ کو یہ ہوگا آپ کی تنہائی. 5 کا جھنڈ وہاں بیٹھا ہوا ہے, 10 کا جھنڈ وہاں بیٹھا ہوا ہے, پوری بیت اللہ کے ارد گرد ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے قریش کے لوگوں کی, اینڈ دے آر ہیونگ فن, اور وہاں پہ ہر قسم کی عیاشی چل رہی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم از آل الون. تنہائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور جو لوگ ایمان بھی لے کے آئے ہیں ان کو بادی اور رائی تنہائی ہے. اس پہ بھی کہتے تھے یہ غریب لوگ, یہ تو ہنستے تھے نا وہ بیٹھ, یہ آئے ہیں پیچھے پہ اتنی محنت کے بعد یہ لوگ. اٹس فائن, بٹ آفٹر 24 years of struggle and 23 years of struggle, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب واپس آئے تھے نا تو 1 لاکھ سے اوپر کا قافلہ لے کے, آپ پورا عرب لے کے آئے تھے پھر behind one man. Nations were standing behind one man on the same door جہاں سے انہوں نے اس کو باہر نکالا تھا. تو یہ مزہ ہے نا زندگی کا. لیکن دیکھیں ہجرت تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان تھا کہ آپ نے جو ہے نا اب ہجرت کرنی ہے, وہاں سے نکالیں دشمنی. لیکن مجھے یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آئی, وانذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قریبی گھر والوں کو, رشتہ داروں کو آپ جو ہیں وہ دعوت دیں, اور اس کے بعد ریٹیلیٹ کرتی ہے قوم, ایکسیپٹ نہیں کرتی, پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا سوچتی ہے, ظلم کرتی ہے, پرسیکیوشنز پہ آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں. تو وہ کون سا مومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ دشمنی اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو اب فیس نہیں کرنا چاہیے, اس کو اب یہاں پہ لیوریج لے کر, ٹائم لے کر نکل جانا چاہیے اور پھر انشاءاللہ آئیں گے؟ دیکھیں میں ابھی بھی یہ بڑا سوال کو آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمیں یہاں پر کب ایگزٹ لے کر دوبارہ آنا ہے آپ نے, ری انفورسمنٹ کر کے. آپ نہیں لیں گے, اللہ لائے گا. لیکن کب وہ ایگزٹ لینا چاہیے کہ ایک کالج نے مخالفت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. کالج نے مجھے ریسٹریکیٹ کیا تھا نا فرسٹ ایئر میں, تو میرے والد صاحب نے بڑا پلیڈ کیا تھا ان کو, تو میری لڑائی ہو گئی تھی وہاں پر. میں کھول دیتا ہوں بات یہاں پر, کوئی مسئلہ نام نہ لیجیے گا, نام تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. I have never taken names. It's not my manhaj to take names. تو بڑی بے عزتی تھی, بڑا حساب کتاب تھا. اللہ کی ایک سنت ہے یہ کہ اللہ نے یہ 360 گھمائے گا وہاں پہ. So if that happened in 97, تو حذیفہ took me to that college. انہوں نے اپروچ کیا کہ ہم ان کا لیکچر کرانا چاہتے ہیں, لیکن کبھی کبھی غلطی سے تاریخ کے ناموں سے ایسا میرا نام غائب ہوا, انہیں خود نہیں پتا تھا کہ اس کالج کے سب سے پہلے ریسٹریکیٹ کو وہ ایک موٹیویشنل سیشن دینے کے لیے بلوا رہے. یہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے پیچھے بیٹھ کے. حذیفہ کب گئے تھے ہم لوگ؟ 18-19 میں ہم گئے, تو میرے خیال سے 20 سال لگے مجھے. اب آپ یہ مت سمجھیے گا کسی بالی ووڈ مووی کی سٹوری ہے, یہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو وہاں میں لیکچر دے رہا تھا, تو آئی واز گیونگ مائی لیکچر, اینڈ ان دا مڈل آف اٹ مجھے چڑھی کہ میں کروں بات, تنگ کروں ان کو. تو کچھ پرانے دور کی باقیات وہاں موجود تھی, ٹیچرز تھے وہاں پہ, تو میں نے وہاں پہ کھول دی بات کہ یقین کی بات کرنی ہے نا, تو یہ یقین دیکھو, اسی کالج سے مجھے ریسٹریکیٹ کیا گیا تھا کراچی کے اندر, اور آج یہیں پہ کھڑا ہو کے ان کو خود نہیں پتا مجھے ہی بلا لیا انہوں نے یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے. میں نے کہا تنہائی بھی ایسی اپناؤ, خاموشیاں بھی ایسی اپناؤ کہ اتنا وجود تمہارا ختم ہو جائے کہ تمہیں بلاتے وقت بھی انہیں یاد نہ ہو
کہ یوسف جو ہے نا اس ٹائم پر مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. تو یاد بھی نہیں تھا ان کو کہ جب وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 20 سال پہلے کی ہوئی کرنی سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اب فائنانس منسٹر ہے پورے ریجن کا, وہ پورے ناردرن افریقن کانٹیننٹ کا کنگ ہے, وہ اس کے حکم کے اوپر 50,000 علاقوں میں غلہ جاتا ہے. تو جس کے ساتھ وہ کنویں میں کی تھی نا کبھی, وہ بیٹھا ہوا سامنے, بھول جاتا ہے آدمی. اتنے بھول چکے تھے کہ جب وہ پیالہ پکڑا گیا تو کہہ دیا اس کے تو بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوئی ہے. اتنے بھولے ہوئے تھے کہ دیٹس ان فرنٹ آف یو. تو دس از ہاؤ اٹ از. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ان بستیوں میں لے کے جائے گا جہاں سے کبھی آپ نے نکالا ہوگا, لیکن وہ آئے گا. ہاں, اور اس وقت بھی سنت ہمیشہ بڑے لوگوں کی اور انبیاء کی رہی ہے, آپ نے ظرف دکھانا ہے. وی ہیو ٹو شو گریس اوور دیئر کہ نہیں جی الحمدللہ ہم عزت کرتے ہیں. تو ہم بھی آج کسی سے بھی ملاقات ہوگی, پہلے صبر دکھا کر ایگزٹ لے لینا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی گزر گیا, اپنی زندگی کی فتوحات اور اپنا سٹرگل کرتے رہیں. وہ کنویں اور وہ بستیاں جہاں سے آپ کا جینا تنگ کیا گیا تھا وہاں اللہ لے کے جائے گا, آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ. وہ اللہ کی ایک سنت ہے, یہ ہوگا. جس گھر سے آپ نکالے گئے تھے اس گھر کو اللہ آپ کو دلوائے گا. بیکاز سم ٹائمز یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے, ابھی سامنے میرے کو لکھا ہوا آیا تھا, کوئی انڈین ایکٹر ہے, اس کا باپ جس ہوٹل میں جاب کرتا تھا نا ایز اے ویٹر, اس نے 3 ہوٹل خریدے ہیں ابھی. وہ آئی جسٹ ہرڈ, ایک سامنے میرے لکھی ہوئی کلپ وہ آ گئی, وہ ہیڈنگ آ گئی سامنے. یہ تو اللہ مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کے ساتھ اللہ کا یہ رویہ رہا ہے, یہ سنت رہی ہے کہ جدھر سے آپ کو نکالا گیا نا وہی آپ کو ایک دن کہیں گے کہ تم خرید لو, یا وہاں پر ان کو ایسے پھنسائیں گے کہ وہ بکے گا نہیں. تو ایک گھر سے ہمارے کسی بڑے کو نکالا گیا تھا, تو جب کراچی کے اندر وہاں حالات خراب ہوئے نا تو وہ گھر بیچنے کے لیے وہ ترستے تھے, اتنے برے حالات تھے اس علاقے, وہ گھر نہیں بکتا تھا. تو کبھی اللہ وہاں پہ ایسا پھنسائے گا آپ کو کہ وہ بستی عذاب بن جائے گی, یا کبھی کبھی آپ کو اس بستی میں آنا لازم ہوگا. اور یہ ہمیشہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھ لیں, مکہ آپ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح, سو دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن obviously لیکن آپ اپنی ڈگر پہ چلیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈگر پہ چلیں, آپ چلیں. وہ دشمنیاں جو آپ کے ساتھ رہی ہیں مین وائل وہ رہیں گی. اچھا یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جن لوگوں کی بھی چل رہی ہیں یہ دائمی نہیں ہے. اصل پرابلم وہ ہے جو دائمی دشمن ہے آپ کا, اور وہ انسان نہیں ہے. the greatest rivalry, دا گریٹسٹ رائیولری شیطان ہے وہ. یہ سب بچے ہیں. ہاں ان میں جو من الجنتی والناس ہیں وہ ہوں گے اپنے, لیکن اصل دائمی دشمن آپ کا وہ ہے جو کفر پہ کھڑا ہوا ہے, جو ابلیس ہے. یہ تو آپ سے اس لیے اوفینڈ ہوئے ہیں کیونکہ یا آپ کی غلطیاں ہیں, یا آپ نے انسیکیور کر دیا ہے, یا آپ نے الفاظ سے استعمال نہیں کیا, یا آپ نے ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, یا ان کے دل کا اتنا قد نہیں تھا کہ وہ آپ کی کمزور حالتوں میں آپ کو ایکسیپٹ کر پائے. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی ایشوز کی لڑائی ہے. تو کہا تھا نا اس نے, ابو جہل نے, کہ بھائی ہماری اور بنو ہاشم کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. یہ پیچھے سے 3 خاندان تھے بڑے, کعب کے, میرے خیال سے کعب کے تھے, یہ میں نام بھول گیا اس کا, کعب نہیں تھا. یہ 3 خاندان جو ہے نا, بنی عبد الدار, یہ بیٹے ہیں نا, یہ بنو مخزوم اور بنی ہاشم, یہ کیا کلب کے کی اولادیں ہیں یہ ساری. یہ پورا جو شجرہ ہے آپ سے عدنان سے لے کے جو نیچے تک تو لگ گئی آپس میں, صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ان کی. اس میں ہاشم بھی ہیں, عبد المطلب بھی ہیں, یہ سارا چلتا آ رہا ہے وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں یار سارے پریولیجز کے اندر بنو عبد الدار جو ہے وہ بنو عبد الدار کی بھی بڑی لگتی ہے ان سے. تو یہ جو حجر اسود کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پہ تھا نا بھائی, کہ آسمان سے اگر پتھر آیا تو بھائی ہمارا ٹرائب اون کرے گا. صحیح ہے. وہ کہہ رہے بھائی تسی کتوں, اسی چودھری ہیں, اسی کریں گے. تو وہاں سے بنو مخزوم نے کہا آپ دونوں کھاتے میں نہیں, بنو مخزوم ول لیڈ. اب خالد بن ولید بنو مخزوم ہے, اچھا, ابو جہل بنو مخزوم ہے, اور یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تایا, عباس, ابو طالب, یہ سارے بنو ہاشم ہیں. پھر بنی عبد الدار کے اندر یہ آتے ہیں آپ کے, بہرحال مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو یہ جھگڑا پڑ گیا وہاں پر. انہوں نے کہا بھائی صبح جو سب سے پہلے حرم میں انٹر ہوگا وہ سیٹل کرائے گا. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے, آپ نے کیا آربیٹریشن دکھائی ہے. چادر دی, تینوں کے ہاتھ میں رکھا, تینوں کو ہاتھ لگوا دیا.
तीनों बड़े हो गए, नाक का मसला था ना, तो उन्होंने यही कहा था ना भाई हर मसले के अंदर बनु हाशिम चौधरी हैं। हाजियों को सर्विस करने का जो बेड़ा जिसके पास होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट पूरे अरब में थी, बनु हाशिम। तो इस तरह उन्होंने कहा था भैया सब कुछ तो इनका चल रहा था, नबूवत इनको मिल जाए ये मेरी नाक नहीं पड़ती, दिस इज इट, वी कांट टेक इट। तो वो अब्दी दुश्मनी थी, बड़ी किड़ थी उनकी। जब बनी इसराइल की भी यही किड़ है, लेकिन डिफरेंट थोड़ा सी नौयत की थी। बनी इसराइल ने कहा, यहूदियों ने कहा, इन्होंने कहा क्योंकि हम हमेशा से डिप्राइव्ड हैं, अबू जहल की दुश्मनी की, हम हमेशा से डिप्राइव्ड रहे बनु मखजूम, तो अब हम कम से कम नबूवत के एस्पेक्ट के अंदर जो है ना बनु हाशिम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाकी बहुत कुछ बर्दाश्त किया हमने, ये नहीं हो सकता। इवन कि आप देखें कि जब अब्दुल मुत्तलिब ने वो मन्नत मांगी थी जी कि मैं एक बेटा कुर्बान करूंगा, वो सारे मामले के अंदर भी जो है ना, उधर भी देखें तो कोई बनु मखजूम का एक मामला आता है, वो फिर वहां से डिसोरिएंट होते हैं कि बनु हाशिम की बात हमेशा मानी जाती है। जमजम मिल रहा है, अबू तालिब को मिल रहा है। ये हाशिम जो लफ्ज है हाशिम से निकला है, इट मीन्स जो सूप में ब्रेड को क्रम्स बना के आप डालते हैं ना, इस प्रोसेस को हाशमा कहते हैं आप। तो क्योंकि ही इंट्रोड्यूस सूप, अब सीरत का कोर्स कराना चाहिए। हाँ तो कराएंगे, सीरत तो तुम लोग लॉन्च करो, हम पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो हाशिम जो था वहां से हाशिम नाम हो गया इनका। वैसे तो इनका नाम मेरे ख्याल से शैबा था, क्योंकि इनके कुछ बाल सफेद थे जो अब्दुल मुत्तलब के वालिद थे। अब क्योंकि लोग जो है ना सीरत पढ़ाते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मैदान में नहीं, आप सीरत अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखें, अगर आपने राज खोल दिया तो ये भी कॉपी हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे सीरत इंशाल्लाह ताला, जहां से सीरत का हक है। और सीरत जो है ना वो मक्के से शुरू नहीं होती आप सल्लम की। आप सल्लम की सीरत शुरू होती है बहुत कहीं दूर दराज के कई इलाकों से, आप सल्लम का शजरा जुड़ता है, वहां से लेके आएंगे कहानी। ये पूरी जेनेटिक्स ऐसे नहीं आई। जिन्हें अहले बैत करने का शौक है, तो हम शजरा आगे की तरफ ले जाने का तो शौक है, अच्छी बात है। शजरा पीछे भी लेके चलते हैं ना, कहाँ गया हुआ है, तो पीछे से शजरा लेके आएंगे ना कि आप सल्लम की जात जो है वो कहां से जुड़ी हुई है पीछे से। तो बहरहाल इसको बात को मैं शॉर्ट डाउन करूंगा यहां पर। तो ये मैं वो नुक्ता भूल गया जो बनु हाशिम के साथ मेरा नाक का मसला था। बनी इसराइल का मसला ये था, नहीं दे वर लाइक, वो कहते थे हम डिप्राइव्ड हैं तो इसको ये वाला प्रिविलेज नहीं खाने देंगे। सही है। और वो अंडर प्रिविलेज थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु हाशिम में पैदा होना उनके लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रिविलेज हो गया। सही। और बनी इसराइल ओवर प्रिविलेज थे, और उन्होंने कहा कि इतनी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में नबी आ जाए ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनकी तो डोमेन ही डिफरेंट थी। वो कहते हैं ना, वो चौड़े में हसद खा गए, नफरत थी उनको। तो इनको ये हमसे सवाल पूछने आते थे, किताब क्या है, उसूल क्या है, फिका क्या है, अखलाक क्या है। इनका आदमी आके अब हमें बताएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की डॉक्ट्रिन में क्या लिखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। और हमारी किताबों में जो फैब्रिकेशन हुई है ये पॉइंट कर रहे हैं, इल्ला अमानी, ये बताएगा कि हमारे उलमा गलत हैं, हमारा शजरा गलत है, हमारी किताबें गलत हैं, उसके उसूल फिक गलत है, इंजील उसूल इंजील जो लिखे हुए हैं, कवायदुल इंजील गलत है, ये बताएंगे अब हम पे। तो आप सबने डोमेन क्लेम कर दी ना वहां पर। इनकी बनी इसराइल पे वैसे होना चाहिए वो मखजूब इंशाल्लाह पूरा करेंगे 40 मिस्चीवियसनेस ऑफ बनी इसराइल। तो आप देख लो, किड़ रही यहूदियों, लेकिन यहूदी मुशरिक और पेगन से ज्यादा खतरनाक था। उसने किड़ पाल के रखी, उसने इतनी किड़ पाल के रखी कि वो खैबर से डिफीट होने के बाद भी आप देख लें आज भी दुनिया में सर्वाइव किया उसने अपने मुख्तलिफ रूट्स लिए, वो अपनी डगर पे चलता रहा, उसने बर्दाश्त किया, उसने सब्र किया, उसने मारे खाई, उसने मुख्तलिफ इस्लामी हुकूमतें देखी, और उसने कहीं 1500-1400 साल बाद जाके उसने स्टेट बना लिया अपना। मुशरिक जो था वो छोटा दुश्मन था, तो वही मक्के में खत्म हो गया, उसके बाद कभी खड़ा ही नहीं हुआ। और ये अल्फाज कह के हिजाज के अंदर कभी भी गैरुल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, तो हिजाज पाक हो गया। लेकिन यहूदियत जो थी वो क्योंकि पुराने मंजे हुए खानदानी दुश्मन थे, सही, वो चलते रहे, वो आज तक चलते आ रहे हैं। देख लें उन्होंने अपना कितने सालों के बाद जाके अपनी किड निकाली है, ये कितना बंदा शहीद कर दिया उन्होंने। तो डिपेंड्स ऑन द एनिमिटी ना, कि इनकी एनिमिटी बड़ी है, इनकी खार बड़ी है आपके साथ। अच्छा शेख, ये तो काफ़ी बातें हो गई स्ट्रैटेजी बेस्ड और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंसान के दिल के ऊपर। कहते हैं, आप कहते हैं कलेजा बड़ा होना चाहिए।
بلکہ جب ہم اس فیلڈ کے اندر آئے بھی تھے آپ نے بتایا تھا کہ ایک عالم دین آپ ان سے ملے اور آپ نے ان سے نصیحت مانگی تو انہوں نے کہا اس فیلڈ میں کام کر رہے ہو ذرا دل بڑا رکھنا. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مسجد میں. اچھا. میں نے ان سے جا کے اکیلے میں پوچھا تھا آپ نے اتنی ہمت کیسے دکھا دی, میرا دل کرا تھا میں اس کا منہ توڑ دوں. میں تو نیا تھا نا, مجھے تو سمجھ نہیں تھی اتنی. تو انہوں نے کہا تھا کہ دین کے کام میں کام کرنا ہے نا دل بڑا رکھنا, لوگ مارتے بہت ہیں اس میں. تو یہ کیسے سروائیو کس طرح کرتا ہے؟ نارمل بات کر رہا ہوں, ہر آدمی کی ہو سکتی ہے, ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے. ہاں ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے. کاروباری لوگوں کی اپنی ہے اور فیملی والوں کی اپنی ہے, فیملیز کے اندر ہیں, دین آپ کے کریئرز میں ہے, کارپوریٹ پالیٹکس ہے, وہاں پر دشمنیاں ہیں, لوگ آپ کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. تو یہ آدمی اس کا اسٹریس نہیں صحیح وقت ہوگا, لفظ ہوگا زخم, دشمنوں کے الفاظ یا دشمنوں کی تنقیدیں, دشمنوں کی بار بار نیسیں یا پھر ان کا آپ کو ٹرامٹائز کرنا, آپ کو بلیک میل کرنا, یہ ایک زندگی اس کے اندر کیسے چلتی ہے؟ ہاں کیسے چلتی ہے یہ؟ دیکھیں تکلیف تو اتنی ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا. اور دیکھیں خلق الانسان ضعیف ہے, انسان کو اللہ نے ماچو مین نہیں بنایا کوئی بہت بڑا سپر مین آپ دکھا دیں, اللہ نے انسان کو کمزور بنایا. یور ہارٹ اٹ پینز یو نو اٹ پینز بیڈلی, گھبرا جاتا ہے وہ. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا, قرآن کی آیت ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, کب آئے گی مدد, کب آئے گی. رسولوں کے ساتھ کی فوجوں نے بول دیا, گھبراہٹ اتنی ہو جاتی ہے آدمی کو. ایون کہ بنو قریظہ نے جب پیچھے سے غداری کی خندق کی جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہارٹ بروکن, بیڈلی ہارٹ بروکن. یہاں پر دشمنی بہت بڑا آ جائے, 1000 اور 300 ہیں, 300,000 ہیں, آپ دیکھیں میگنیٹیوڈ کے اندر ہی بڑا ہو, کوئی آپ کے چھوٹے سے بزنس کو ملٹی نیشنل کھانے آ جائے یا گھر کی ساری فوج آپ کے خلاف ہو جائے. آپ یہ سوچیں کہ جس کو آپ نے اپنے قریب کیا ہو, دل دیا ہو, جس سے آپ نے اپنی بڑی گہری باتیں دل کی شیئر کی ہوں, وقت گزارا ہو اور عہد و پیمان کی ہوں جس کے ساتھ آپ, اور آپ نے بغیر لیئر کے لائف گزاری ہو اس کے ساتھ, وہ آپ پر حملہ کرے اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کی کمزوریوں کو مارکیٹ کے اندر آپ کا, اچھا پھر آپ کا ایک مزاج بھی ہو, آپ ہر کسی کے آگے جھکنے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ڈی این اے ہی نہیں ہے, مگر آپ نے کسی سے دل لگایا ہوا, اس سے دوستی لگائی ہوئی, یا اس کو بڑا مانا ہے اور اس کی پیروی کی ہے آپ نے, اور جب وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں یا وہ آپ سے پریشان ہوئے ہیں یا آپ سے ڈسٹربڈ ہو گئے, تو وہ آپ پہ وار کر رہے ہیں وہ والا ان رازوں کو کھولنے کا جو کسی تنہا راتوں میں آپ نے بڑے سینسیٹیو مومنٹس میں اس کو دیا ہوں. اور وہ پبلک میں لائے اس کو, اور وہ اس کو نشر کرے سب کے سامنے, یا وہ اپنی پاور کو یوز کرے آپ کو اس فیلڈ سے باہر کرنے کی. میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا تھا نا, کہ جب وہ واپس فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے اور اس انڈسٹری کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے کہ میں اس جانرے کو ہٹ کرنے جا رہا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے, اب یہ آواز اٹھائی اور انہوں نے جو پہلا بات آگے سے کی نا کہ یہیں کا کھایا تم نے, یہیں پلے ہو تم قبطیوں میں, اور آج اسی قبط کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے جس نے تمہیں جگہ دی, عزت دی, مقام دیا. تو یہ پاور جب آپ کو دباتی ہے نا, کہ جنہوں نے پالا ہوتا ہے آپ کو, جنہوں نے آپ کو پالا ہوتا ہے, وہ پاور جب آپ کو مارتی ہے نا, وہ زخم ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر اتنا ہوگا آپ کے اندر کہ ان کو تو میرے بارے میں سب پتہ ہے, یہ تو میرا کچھ بھی لیک کر سکتے ہیں, ساری لاگ فائلز ہیں, ساری فائلز ہیں ان کے پاس. تو بڑا پریشر ہے یہ, آپ جسے احسان بھی ہوتا ہے,
एहसान का प्रेशर बढ़ा है, वैसे भी प्रेशर बढ़ा है. अगर इंसान गैरत मंद है तो उसका घमंड भी अगलों को इस बात का होता है कि इसको तो क्रश करने की ये क्या चीज़ है ये. लेकिन यही तो अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह बचाता है. उन्हीं 50,000 बच्चों के कत्ल में मूसा को बचाया अल्लाह ने. अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कहा कि बाद इसको पुट हिम इन द बास्केट एंड नील के साथ साथ जहाँ नील जाता है इसको जाने दो दरियाए नील. अल्लाह, वो बहन साथ चलती गई, माँ साथ चलती गई, और वो कैस्केड जो वो छोटा सा जो क्रेडल था वो फिरौन के घर की औरतों के पास ही चला गया. उन्होंने तरकीब चली, अल्लाह ने अपनी तरकीब चली. बचाता है अल्लाह, लेकिन द वॉक इज देयर. वो जिंदगी जिसमें वो कहते हैं ना आग का दरिया हो और डूब के जाना हो आपने, और वॉकिंग अलोन. तो कायनात भी देख रही होती है, जैसे कायनात नजरें उसी पे करती है जो सब से हट के चल रहा होता है. और लोग जो हैं वो आए दिन आपकी वीकनेसेस के ऊपर फीड ऑन कर रहे होते हैं. रोज एक लजना बैठती है कि भाई आज इसकी इस कमजोरी पे वार करते हैं, आज यहाँ गोली चलाते हैं, आज ये बदनामी इसकी लेके आते हैं, आज इस पे ये प्रोपेगेंडा करते हैं. आप सोचें कि हज का जब मौका होता था और जो एंट्री गेट थी मक्के में एंटर होने की, तो वहाँ पे कुरैश ने लोग अलॉट किए हुए थे शहर के अंदर अपनी एजेंसी के, कि जैसे ही कोई नया ताजिर नए इलाके के कोई भी ट्राइब आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना कि ये इस तरह का एक शख्स है और इसके साथ ये मसाइल हैं और ये जहनी लिहाज से और लिहाज से नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. तो इनकी बात नहीं सुनना, थोड़ा सा ज़रा बंदा ठीक नहीं है ये. तो उन्होंने तो मार्कर्स सेट किए हुए थे. दे वर थिंग्स मार्क्ड अगेंस्ट हिम. आप सल्लम तो जगह भी नहीं बना पाते थे वहाँ पे. फिर ताइफ देख लें आप कि मैं बातचीत करने गया, मैं आप सल्लम के माइंडसेट से सोच रहा हूँ, मैं सफ़र करके आया, किसी को बता के भी नहीं आया. अब मक्के से निकल रहा हूँ तो अमान भी ख़त्म हो गई मेरी. ये रूल होता था वहाँ पे, सीरा में पढ़ेंगे कभी कि इफ़ यू गो आउटसाइड द सिटी देन अमान यू हैव टू फाइंड अ न्यू अमान. तो क्योंकि आप रूल तोड़ के वहां से, उनका रूल तोड़ के एश्योरेंस नहीं है, सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं थी, आप तोड़ के वहां से जब आप गए तो वो खुद ही ऑफलाइन हो गई. उन्होंने तीन ने जो कवरेज नहीं है, कवरेज नहीं है, वापसी की कवरेज नहीं है. तो आप वहां पहुंचे हैं तो वो तीन भाई थे जो ताइफ के बादशाह थे या रूलर से या चीफ थे, वो जो तहकीर में अल्फाज उन्होंने बोले आप सल्लम को, हार्ट ब्रेकिंग. अब आप वापस जा रहे हैं तो उन्होंने एक वापस जाते हुए कुरैश को एक गिफ्ट देना चाहा कि हम तुम्हारे जो एक अंदर की हस्ती है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, हम तुम्हें तोहफे में खून देते हैं उसका. तो फिर उन्होंने बच्चे हायर करके, गुंडे हायर करके जो पथराव किया है ना आप सल्लम के बंदे, लॉट ऑफ पेन आई वुड से. सो इवन रसूलुल्लाह सल्लम जब सदियां गुजर गई, वक्त गुजर गया, तो आपको अम्मा आयशा ने पूछा आपसे कभी व्हाट वाज द हार्डेस्ट डे ऑन योर लाइफ हबीबी, तो आपने कहा कि ताइफ वाज द हार्डेस्ट डे ऑन माय लाइफ, यू नो, इट्स वेरी हार्ड. मेरे ख्याल से मैं अगर पूछूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर कोई मुझसे आज पूछ कि अगर कोई सवाल आपको पूछना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप क्या अपनी जिंदगी में पूछें? सो आई वुड ऑलवेज आस्क हिम के व्हाट मेड यू सो ग्रेट, यू नो, हाउ डिड यू डू इट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने कैसे किया है, मतलब क्या चीज चलाती रही आपको. यूनुस अलैहिस्सलाम आपके भाई हैं. अगर मेरे साथ रसूल सल्लम की, मुझ फ़कीर की, मुझ गरीब की, मुझ मिट्टी की कभी मुलाकात, अल्लाह मुझे नसीब करे उनका दीदार हौज़ कौसर पे. आपके भाई हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, वो कौम से नाराज़ हो गए. बाज़ अंबिया जो हैं उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिली फॉलोअर्स की. नूह अलैहिस्सलाम के 17 लोग हैं और पूरी जिंदगी 950 साल का एक स्ट्रगल है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है. समूद जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम के 9 गुंडे आए, बदमाश आए कत्ल करने के लिए. सो बट
एट सम प्लेस अल्लाह ने कुछ नबियों को कहा कि आप सुबह के सुबह निकल जाएं और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, अब हम आपकी कौम को हलाक कर देंगे। तो एक अंदर रिलीफ हो जाता होगा शायद कि मैं तो नहीं चाहता था ये बर्बाद हो, लेकिन अल्लाह ने हक को जीत दी, वो हलाक हो गए और हक बच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हैड टू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे चले हैं, आपने एक सफ़र तय किया है। So I always wanted to ask him, आपका दिल जो है वो इतना जख्मी किया है इन्होंने, went through a process। अच्छा, उनसे एक स्पेसिफिक जानरे में काम लिया अल्लाह ने। आप अगर उन्होंने 5 फैकल्टीज पे काम किया तो आपने 500 फैकल्टी स्टैब्लिश की। अगर ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रुसुली, अगरचे हम किसी नबी में तफरीक नहीं करते, मगर जिन फैकल्टीज को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू स्टैब्लिश किया वो माजी में किसी नबी के पास नहीं है, मूसा के पास भी नहीं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इतनी फैकल्टीज के अंदर अपना लोहा मनवाने के अंदर जो चीरा आपको लगा होगा, जो खून आपका बहा होगा, जो स्ट्रेस आपने लिया होगा, जो तनकीद आपने बर्दाश्त की होगी, और जो मनोसलवे का इंतज़ार आपने किया होगा, और जो सब्र आपने किया होगा, और जो खामोशी अपनाई होगी, और जो मतलब आपसे मेरा एक यही सवाल है कि 15 दिन तक जब वही आपके लिए रुकी, जब रुक गई वही, और घर के बाहर एक सवाल खड़ा हुआ है कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये 3 सवालों का जवाब दे दें, हम मैंडेट दे देंगे कि आप हक पर हैं, और 15 दिन तक वही नहीं आ रही है आप, तो हाउ डिड यू टेक इट, मेरा तो सबसे इंप्रेशन यही है कि आप सल्लम को क्या चीज़ ने खड़ा रखा। मतलब हक है, मानते हैं हम हक है, हमें भी पता हक है, इंसानी तकाजे से कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा से मैं पूछना चाहूँगा कि आप हैं तो इंसान ही ना। क्या अल्लाह ताला ये भी तो कह रहा है वलक़द नअलमु अन्नका युज़ी को सज़ा, क्या चीज़ कि दिल आपका तंग होता है इनकी बातों से। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि आप सुपर हीरो हैं तो आपको कोई आप अफेक्ट नहीं होता या आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात, तो ये मेरे ख्याल से एक तौहीन है। आज भी कोई कामयाब आदमी है, he has been through something in life और स्ट्रगल से गुजरा है, परेशानी से गुजरा, बोले यार आप तो प्रिविलेज थे ना, आप कर सकते हैं, आपको ही बोला होगा गलत है यार, आप कितना उसका दिल टूट जाता है, इसको नहीं पता उन रातों का जो मैंने गुजारी। एक और जुमला भी बड़ा हर्टफुल होता है कि जब आप अपनी कोई पेन रखो तो अगले के साथ भी तो हो रही है, दैट्स ऑल्सो वेरी हर्टिंग। मैं यूनिक हूँ अपने पेन में, ठीक है, उसका भी पेन होगा, लेकिन मेरी यूनिकनेस को क्यों उड़ा रहे हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेन को आप नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग उसको एक आम आदमी का पेन क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोग उसको एक फरिश्ते का पेन क्यों कर रहे हैं? वो रसूलुल्लाह का पेन है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप सबको तकलीफ हुई है यार, एंड हाउ डिड ही मैनेज आउट ऑफ इट। तो आई थिंक मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, यू नो। मुझे एक रात याद है कि इतना सख्त हालात थे जिंदगी के कि मुझे ऐसा लगता था ये बादल हटेंगे कभी, है मतलब इतनी ज़्यादा कंजेशन थी मेरी लाइफ में, इतना मार रहे थे लोग मुझे, और मतलब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे जो हैं वो जहर पिला रहे हों आपको। I was so choked, you know। वो रात जो थी ना, मैं सोने के लिए लेटता था तो माइंड अपने डिफेंस के अंदर और उस डर और डिफेंस के अंदर इतना घबराया हुआ था कि मैं लेटता था तो मेरा प्री कॉन्शियस माइंड ना मुझे झटके से उठा देता था, और मेरी बॉडी और मेरा आंखें में बंद करता था, लेकिन मेरा माइंड नहीं सो पा रहा था। तो मुझे आज भी याद है, मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हुई थी इस टाइम पर। एंग्जाइटी वर्ड नेगेटिवली लोग ले लेते हैं, ये टेम्परेरी हो जाती है, कभी कभी फेज है, घबराहट है। तो मुझे आज भी याद है, एक डॉक्टर ने मुझे एल्प लिख के दी, आप एल्प ले लें। मैंने कहा यार मैं लोगों को अकीदा पढ़ाता हूँ तौहीद का, कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और आप मुझे कह रहे हैं मैं गोली खा लूँ? मेरे पास तो अल्लाह का दीन है, एक मुसल्ला है, मैं क्या पढ़ाऊँगा मार्केट के अंदर अगर मुझे ही अपनी एंग्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं आप, एंटी एंग्जाइटी दे रहे हैं आप। मैं कहता हूँ इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा, तो माई हार्ट वॉज पाउंडिंग एंड पैल्पिटेटिंग दैट डे। मेरा दिल की धड़कन तेज, मैं सोया नहीं जाता था।
تو بڑی سخت رات تھی وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ کیپس یو گوئنگ آن از کہ ایک تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آدمی ٹھیک نہیں ہوں, غلطیاں بھی میں نے بہت کی ہوں گی, اور تھوڑا ہوگا میرے مزاج میں, ایٹیٹیوڈ میں, کہ پبلک کی ہٹ جاتی ہے اس سے. پیپل گیٹ ٹرپڈ آف. I might have overspoken somewhere, I might have overacted, I might have overexpressed. But my heart knew in the core کہ یار میں اپنے کاز سے سنسیئر ہوں, اور میری اسٹریٹجی غلط ہو سکتی ہے, میرا بیہیویئر غلط ہو سکتا ہے, لیکن میری نیت ٹھیک ہے. میں ایک عام انسان کو وہ عاطف نہیں بننے دینا چاہ رہا جو وہ امریکہ سے آنے کے بعد اور اس سے پہلے کی زندگی میں جس حال تک وہ پہنچ گیا تھا. یہ ہے میرا ویژن کہ میں دوسرا عاطف اپنی کیپیسٹی میں نہیں بننے دوں گا. میں پہلے نا اپنی لائف سٹوری سناتا تھا مسجدوں میں. ایک آدمی نے ڈیفینس فیز 7 نے مجھے اتنا ذلیل کیا اس کے اوپر, وہ دینا اس کے بعد طلعت کا پوڈ کاسٹ, اس سے تک میں نے کہانی نہیں کھولی. مطلب میں ایسا آدمی ہوں کہ جب مجھے لگ جائے نا تو میں اس طرح خاموش ہوتا ہوں, پھر خاموش ہی ہو جاتا ہوں. میں 20 سال بولا ہی نہیں کچھ. میں بولا اب دین کی دعوت کا کام ہوگا نا تو اپنی ایگزامپل دے کے نہیں بات کروں گا. آئی لرن مائی لیسنس. کتنے لوگ آئے, کتنی آفرز آئیں, آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ کھولیں, کیا ہوا تھا, کہ میں نے کہا نہیں بھائی میں کچھ بھی نہیں. آج بھی یہی سمجھتا ہوں. سو آئی تھنک دیٹ تھنگ دیٹ کیپس یو گوئنگ آن از اللہ نے مجھے چوز کیا اس پین کے لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میرے نصیب میں یہ غم آیا ہے. خوش قسمت ہوں میں جس کے نصیب میں ان بے وفائیوں کا غم آیا ہے. یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. تبھی میں نے ایک عورت کو, بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, بڑا علمی شجرہ ہے ان کا, اور بڑی پریشان تھیں وہ. تو ان کو میں نے سمجھایا کہ تیرے کھاتے میں یہ غم آیا اس لیے بے وفائی کا, کیونکہ یہ تو بڑے قسمت والے لوگوں کو اللہ بے وفائی کا زخم دیتا ہے. غداری کا زخم بڑے قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے. غدار ملے اس سے زندگی. کیونکہ جو سبق بے وفا اور غدار سے کھا کے جاتے ہیں نا, وہ مینجمنٹ 101 اور مارکیٹنگ 101 اور اسٹریٹجک مینجمنٹ 101 یا 100 کے کورسز نہیں کرا سکتے. دنیا میں کوئی ایسا کورس نہیں ہے, کوئی ایسا لائف کوچ نہیں ہے, کوئی ایسا انسپریشنل مواد نہیں ہے, کوئی ایسا پیٹرسن اور یہ رابرٹ گرین والا مال نہیں ہے جو انسان کو سکھا سکے, جو ایک بے وفا سکھا سکتا ہے آپ کو, جو ایک غدار سکھا سکتا ہے آپ کو, جو ایک ظالم سکھا سکتا ہے آپ کو. وہ ایسا سبق دے کے جائے گا کہ آپ کو اس کے, اور ایک جابر جب آپ کے ساتھ کرتا ہے نا, جابر جو پاور میں ہو کے آپ کے ساتھ جب کرتا ہے نا, تو مچھلی کا سروائیول مگرمچھ کے اس پول کے اندر جو اس کے ایونیوز کھولتا ہے نا, اس سے بڑی رحمت اللہ کی نہیں ہوتی. becomes an opportunity کہ it becomes an avenue of, کیونکہ آپ ہو نا, دیکھیں آپ سمجھیں اس چیز کو. آپ کا سوال کا جواب یہ ہے, what kept going on is the greatness of man. کہ آپ کو شروع میں ڈر لگے گا, انگزائٹی آئے گی شروع میں, پھر اس انگزائٹی کو آپ اپنی اسپرچل انیٹمی کے تحت آٹومیٹکلی اوور کم ہونا شروع, آپ کا ڈر کم ہوگا. پھر وہ آ جائے گی آپ کے سامنے بدنامی, اینڈ یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کو. یہ حصہ ضرور علیحدہ سے رکھ کے سنائیے گا, دا پروسیس, کہ آدمی کیسے دلیر بنتا ہے. پہلے اتنی انگزائٹی آئے گی کہ کوئی گولی کام نہیں کرے گی, پھر وہ فیئر جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ, شیر کے ساتھ جینے کی عادت ڈالے گا, اس بلا کے ساتھ. پھر وہ آہستہ آہستہ اس بلا کو کھانا شروع کرے گا, اور وہ مانسٹر جو ڈر کی حالت میں تھا وہ باڈی کا پارٹ بننا شروع ہو جائے گا آپ کی. یو گیٹ یوز ٹو ایٹنگ دا مانسٹر. اور پھر آپ, وہ آپ کا جملہ یاد آ گیا, بلائیں کھاتا ہوں, بلائیں کھانے ناشتے. اور پھر آپ اپنی زندگی میں زہر اور امرت
زہر اور مٹھاس کے ساتھ جینے کی عادی بننا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک بچے سے ایک آدمی اور ایک ذرے سے پہاڑ, پھول سے کلی اور خاک سے خاص اور ایک جنگل کا شیر بننا شروع ہوتے ہیں جب آپ وہ دو ٹولز میں رہنا شروع کریں. واٹس دا ڈفرنس بٹوین اے لائن اینڈ اے ریبٹ؟ ویسے یہ مثال بنے گی نہیں یہاں پہ. ایک صرف کمفرٹیبلٹی میں پرفارم کرتا ہے, شیر انکمفرٹیبلٹی میں بھی پرفارم کرتا ہے. دا ٹول آف ڈسکمفرٹ مطلب آپ پہ اسٹریس بھی ہے اور خوشی والے ٹریگرز بھی ہیں. اس کے بیچ میں ہی جنگل میں ایڈجسٹ, اس کا کیریکٹر ایسا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں یا چار عذاب کھڑے ہوں گے اس کی جنگ چل رہی ہوگی, اس کی دشمنیاں چل رہی ہوں گی, مگر ہی از آلسو ہینڈلنگ. تو کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ سیکھتے ہیں عصا اور صحیح کے حدیث کے اندر, کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ سیکھتے ہیں شر اور اشر کے اندر, اور سب سے ٹاپ برین ملٹی ٹاسکنگ سیکھتا ہے گڈ اینڈ ایول اینڈ ایول اینڈ ایول اینڈ گڈ اینڈ گڈ اینڈ خیر اینڈ خیرین اینڈ شر اینڈ شرین اینڈ خیر اینڈ شرین. اس سارے کمپوزیشن میں اس کا برین یوز ٹو ہو جاتا ہے ٹو اسمائل, ٹو ٹاک, ٹو پرفارم, ٹو ڈیلیور, ٹو بی کمپوزڈ. وہ سیکھتا ہے اپنے آپ کو لے کے چلنا, اگرچہ یہ جن کھڑے ہیں اس کی زندگی. یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے اس کے بادشاہ بننے کی, کہ ڈر بھی کھڑا ہوا ہے مگر امید بھی کھڑی ہے. الایمان بین الخوف ورجا, دشمن بھی کھڑے ہیں, دشمن بھی ہے, دوستیاں بھی ہیں, منافق بھی ہیں, اور وہ چل رہا ہے اب. مگر سٹارٹ ایسا نہیں ہوتا اس کا. پہلے انگزائٹی ہے, جھٹکے ہیں, نارملائز کرتے ہیں اس فیئر کو. پھر آپ کھانا شروع کرتے ہو اس فیئر, وہ بلا چھوٹی ہونا شروع ہوتی ہے. پھر آپ اسی طرح کے 2 فیئرز میں رہتے ہو اور آپ کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا. پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے, اور یہ جتنا آپ, اگر تو وہ فیئر آپ کو مار گیا, یہ میں کہتا ہوں چھوٹے ہو گئے. میں آپ کو یہ میں سمجھاتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ کریں آپ, کہ دیکھو جتنا تم مجھے نیا ویپن سے ڈرانے آؤ گے نا, اتنا اگر میں مر گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اتنا ہی تمہارے ویپن کو کھا جاؤں گا. تو یوز یور بلیٹس ویری کیئرفلی. بلکہ اٹ ہیپنز ان وار ایز ویل, بیکاز جنگ ہارتے ہیں کچھ, اگر کوئی ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی چلی جاتی ہے. مطلب اگر آپ کا وار ویک ہو گیا, یس, اف یو مس دا شاٹ, تو پھر میں اس کو اس کے ریورس انجینئرنگ ہو جائے گی نا. آپ کا وار بھی سیکھ جاؤں گا میں, یس, اس کی ریزیلینس بھی سیکھ جاؤں گا, اور اس کو اپنے وار میں مکس کر کے آپ پہ وار کروں گا. وہ آپ کہتے تھے نا, سمجھ کے تنقید کرنا, جملے دینا مجھے. ہاں, وہ جملے جو ہے نا وہ انرجی دیتے ہیں ادھر. تو وہ جتنا تم مارو گے وہ اتنا بوسٹر اور مل جائے گا. لیکن یہ شروع, یہ اس کے لیے بات اس کی ہے, you're not bulletproof the first day, obviously. کچھ زخم they make you bulletproof. Yeah, they make you bulletproof. وہ آپ کو بناتے ہیں بولٹ, کیونکہ آپ کے پاس, اور جو اچھا دوسرے جو ڈر گیا, تو ڈرتے سب ہیں, جو بھاگ گیا اس کو تو بلائیں کبھی ادھر ادھر دیکھیں تو گی. وہ سوچیں پھر, وہ جس نے 20% کا آپ پہ فائر چلایا تھا نا, اب وہ 20-80 بن کے آپ کو ہانٹ کرے گا اگر آپ نے میدان چھوڑ دیا تو. کہ 20 ایسا ہو تو 80 پتہ نہیں کیسا ہوگا. نہیں, وہ 20-80 کا بن جائے گا آپ کے. اچھا, ابھی آپ جہاں پہ کھڑے ہو اور وہ 20% فائر کر رہا ہے آپ پہ, اور اگر آپ 4 قدم بھاگ گئے پیچھے تو وہ 20 کا فائر 80 کی اسٹرائک دے گا آپ کو. سو اسٹے دیئر, ہلے نہیں. کتوں کے ناچنے سے شیر اپنی گراؤنڈ نہیں چھوڑتا سرکار. لیٹ دیم ڈانس, that's what they do. They dance and they bark, and that's what God created them for. A lion is not created to bark. A lion roars on his timings, at the perfect opportunity. شیر دھاڑتا ہے, مگر وہ کتوں کے بھونکنے کا پریشر اور سٹریس اور ساری نیریٹو بلڈنگ جنگل میں بن رہی ہوتی ہے کہ سب بھونک رہے ہیں بھائی,
تو مر ہی گیا ہوگا شیر. وہ ایک دھاڑتا ہے اور بڑی ایکوریٹ دھاڑ ہوتی ہے اس کی, ٹو سائلنٹ دا انٹائر ٹرین. مگر ڈر ہے, خوف ہے, پتہ ہے بھائی 100 کتے آ گئے ہمارے. ایک شیر 100 کتوں سے نہیں لڑ سکتا, ایک شیر شاید 10 کتوں سے بھی نہیں لڑ سکتا, اور 10 لگڑ بڑگڑ سے بھی نہیں لڑ سکتا. شیر صرف اپنے امیج سے لڑتا ہے پبلک کے ساتھ. بھونکنے چاہے 100 بھی آ جائے, he just has to learn the art of being a lion. تو شیر بننا ایک فن ہے پورا. شیر کا مطلب طاقت نہیں ہے, شیر کا مطلب سائز نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, شیر کا مطلب سپیڈ نہیں ہے, شیر کا مطلب برینز نہیں ہے. شیر کا مطلب شیر ہے بس, دیٹس اٹ. وہ بننے کے اندر نا وہ پروسیس ہے جگر اور کلیجہ بڑا کرنا, ایبزارب کرنے کا. شیر ایبزاربشن کا نام ہے کہ شیر پریشر ایبزارب کرتا ہے, اسٹریس ایبزارب کرتا ہے, کمپوزیشن رکھتا ہے اپنی. وہ کمپوزیشن اس کے بال نکالتی ہے, ایک ہیبت کریٹ کرتی ہے, ایک اورا اور ایک آمبینس کریٹ کرتا ہے, ایک کیریکٹر رکھتا ہے, ایک چال رکھتا ہے اپنی. ان دا تھک ان دا تھن اس نے یہ رکھنا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوگا. اینڈ دیٹ از آٹومیٹک. وہ ہاتھی کی, لومڑی کی, چیتے کی, جیگوار کی اور وہ جنگل کے مختلف نسل کے جانوروں کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون نہیں لے سکتا, کیونکہ ان کی اوقات ہی یہی تھی. جراف لمبا ہے, وہ لمبا ہی رہنا چاہتا ہے, وہ پھیلنا نہیں چاہتا. تو اس نے پھیلاؤ کا پھیلنے کا انکنوینئنس لیا ہی نہیں. ہاتھی بڑا ہے ٹھیک ہے, مگر اس نے فہم و فراست کی آگ سے گزرنا ہی نہیں ہے. لومڑی تیز ہے مگر دلیری دکھانے کی ڈومین میں نہیں آنا چاہتی کبھی بھی. چیتا تیز ہے, بہت تیز ہے, مگر اسٹریٹجک اسٹرکچرل مینجمنٹ اور پیک ہنٹرز کو ہینڈل کرنے کا اسٹریس نہیں لینا چاہتی. کتے پیک ہنٹرز ہیں, وولفز پیک ہنٹرز ہیں, مگر سسٹم کے اندر جہاں پہ دوسرے قسم کے برینز دکھانے ہیں, اس کا اسٹریس لینا ہے یا کسی اور کی, وہ نہیں لیں گے. وولف اپنے کیریکٹر سے نہیں ہنٹ کرتا, وولف اپنے پیک ایبلٹی سے ہنٹ کرتا ہے. شیر ہنٹ کرتا ہے اپنے نام پر, اپنے کیریکٹر. اس کے لیے ایک آگ ہے, اس کی دشمنیاں ہی اس کی دلیل ہے اس کے حق ہونے پہ. Everybody has issue with the lion, but they want a lion in the courtyard. اس کے لیے وہ گریٹنس, وہ آگ کہ میں چوز ہوا ہوں آسمان سے یہ بننے کے لیے. That's what keeps you going on. آپ پوچھیں گے نا کسی بڑے آدمی سے, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, what kept you going on, آگے سے ہی بولے گا مجھے آتا نہیں ہے اور کچھ کرنا. صحیح ہے. انہیں بہت کچھ کرنا آتا ہے, مجھے یہی کرنا آتا ہے. مجھے صرف یہی کرنا آتا ہے کہ میں بنا ہی اس کام کے لیے. تو میں اللہ, وہ کہتے ہیں نا خالد بن ولید کے بڑے پیارے جملے تھے, میں اللہ نیور لیٹ دا آئیز آف دا کاورڈ سلیپ ان دا نائٹ. اللہ کسی بزدل کی آنکھ کو نیند نہ دے. اور میری دوسری دعا ہے اللہ کسی دلیر بہادر شیر کو کتوں کے ہاتھوں نہ مروائے. میری ان کو ایڈوائز ہے کیپ واکنگ. جس دن تجھے مارنے آنا چاہیے تو شیر ہی مارنے آنا چاہیے. تو سلیکٹ یور اینیمی وائزلی اینڈ سلیکٹ یور بیٹلز وائزلی.